औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अत-तारिक जो 86 नंबर की सूरत है उसको शुरू करना है। पहले भी बताया जा चुका कि कुरान में जो 30वें पारे में जो सूरतें हैं वो छोटी छोटी आयतों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत गहरे मीनिंग और हक़ाइक़ रखती हैं। उस पर गौर फ़िक्र करना ज़रूरी है, और जिसने पीछे भी कुरान पढ़ा है वो इन आयतों से मिला के वो एक अच्छा मफ़हूम हिदायत वाला निकाल सकता है। कुरान तो क़यामत तक के लिए हिदायत है, इसकी रोशनी से हमेशा हिदायत मिलेगी, हर दौर में मिलेगी, और इसके हक़ाइक़ हर दौर में खुलते जाएंगे, क्योंकि क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाए वत्तारिक, कसम है यूनिवर्स की, आसमान की, और कसम है तारिक की। तारिक समा तो आप जानते ही हैं, आसमान यूनिवर्स के लिए आता है ये लफ्ज़। जब अल्लाह ताला कोई बात ये कसम खाता है तो वो शहादत के तौर पे वो चीज़ पेश की जाती है। तो इसमें कसम है आसमान की और तारिक की। तारिक क्या है? तोए रे काफ, तराका, जिससे बनता है तरीका, रास्ता, वे। और इसको जो है तारिक रात में आने वाले को भी बोलते हैं तारिक। और हथौड़े के लिए भी लफ्ज़ आता है, क्योंकि रात में नमूदोर होने वाला जो सितारा है उसके लिए भी ये लफ्ज़ उन्होंने कहा है, तारिक बोलते हैं उसको। और चूँकि रात में आने वाला खटखटाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, इसीलिए वो आवाज़ करता है दरवाज़ा खटखटाने की, तो उससे एक मीनिंग चोट मारना, हथौड़ा, इसके भी निकलते हैं। लेकिन कुरान में ये लफ्ज़ जो आया है तारिक, वो कई लफ्ज़ों में तरीक़ा आया, तरीक़तुल, और भी जगह कुरान में ये लफ्ज़ आया है, तो तरीक़े के लिए आया, रास्ता, वे, पाथ। तो हम यहाँ ये मीनिंग भी ले सकते हैं जो तर्जुमों में किए उन्होंने, कि रात में आने वाले उस सितारे की जो नमूदार होता है, रात में दिखाई देता है। आसमान की कसम और सितारे की कसम जो रात में नमूदार होता है, लेकिन इससे कोई बड़ा सेंस नहीं निकल रहा है। फिर उसके बारे में अल्लाह ताला ने आगे फरमा भी दिया, वमा अदरा का मत तारिक, और तुम्हें क्या पता कि तारिक क्या है। अन नजमुस साकिब, वो नजम है, अंजुम प्लूरल होता है, नजम, सक़ब, ये दोनों लफ्ज़ सितारों के लिए भी आते हैं, ये दोनों लफ्ज़ भी सितारों के लिए आते हैं, नजम। लेकिन अंजुम बहुत सारे मीनिंग में अरबी में वो छोटी छोटी स्टेट्स के लिए भी आता है, थोड़े थोड़े ग्रुप्स के लिए अंजुम। और नजम अपीयर होने को वो बोलते हैं, ज़ाहिर होने को, जो चीज़ ज़ाहिर हो जाए। क्योंकि रात में आ रही तो वो रोशन वाली होगी, रोशनाई वाली होगी, इसीलिए वो ज़ाहिर जब ही होगी अंधेरे में, जब वो उसके अंदर खुद से रोशनी होगी तभी वो ज़ाहिर होगी, वरना रात में आने वाली चीज़ तो अंधेरे में दिखेगी भी नहीं। तो फरमाए, अब इन आयतों को जोड़ते हैं तो एक मफहूम भी निकलता है, वस समाए वत तारिक, यूनिवर्स की कसम और उस तरीक़े की उस कसम, तारिक। वमा अदरा का मत तारिक, और तुम्हें क्या मालूम कि वो तारिक क्या है। अन नजमुस साकिब, वो रोशनी है, यानी इल्म की रोशनी जो निकलती है, अपीयर होती है, ज़ाहिर होती है। क्योंकि आगे फरमाया, इन कुल्लु नफ्स लम्मा अलैहा हाफिज़, तर्जुमा इन्होंने किया है कि हर नफ्स पर, हर एक पर एक मुकर्रर करदा है, हिफाजत करने वाला है। और अगर इन आयतों से जोड़ेंगे तो उस इल्म की रोशनी, वो नॉलेज जो अपीयर होती है, उससे हर नफ्स की हिफाजत होती है, सेफ गार्ड है वो हर एक के लिए।
اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے اندر بھی جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کرتا رہتا ہے، ہر موقع پہ ہر طرح کی حفاظت کا وہ سامان جٹا لیتا ہے، وہ اس کے اندر ایک سمجھ جو اللہ نے رکھی ہے، اور اس نالج سے وہ اس علم کی روشنی میں جو وہ یہ کام کرتا ہے تو اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ویسے جو لفظ جو متقی تقا آتا ہے وہ بھی ہے پریشانیوں سے حفاظت کرنے کا سامان، وہ ہوتا ہے متقی۔ چونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی روشنی جو ہے ہدایت ہے، وہ بہترین حفاظت کا سامان ہے آدمی کی۔ جو آدمی قرآن کی شرح میں آ جاتا ہے، جو آدمی اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی حفاظت تو طے ہے، وہ اپنی حفاظت خود ہی کر لیتا، اور پھر اللہ تعالیٰ محافظ ہے۔ جو اللہ کی شرح میں آ گیا تو اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ وہ جب پورے جہان کو چلا رہا ہے تو یہاں پر جس روشنی کی، جس نالج، جس علم کی بات ہو رہی ہے، وہ کوئی دنیاوی نالج نہیں ہے، بلکہ وحی کی روشنی میں جو ہدایت ہے اس کا علم ہے۔ اور ہر دور میں وحی کی روشنی میں جس نے بھی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کری، اور ظاہر سی بات ہے رسول کے ٹائم میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا ڈیولپمنٹ بھی دیا اور بہت مدد بھی ان کی آئی، ان کے کام بھی بنتے چلے گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے بنا اللہ کی مدد کے کوئی کام کرنا، آدمی چکر گھنٹی بن جائے گا لیکن کام نہیں ہوگا، اور مدد جب آتی ہے تو اس کے کام سلوٹوں میں بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم خود سے بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی کام میں آپ بالکل ایک ذرا سا کام میں آپ جو ہے چکر گھنٹی بن جاؤ گے، کام نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اس رب کائنات کی مدد شامل حال ہوگی تو کام سلوٹوں میں بھی بنتے چلے جائیں گے اور کوئی طرح کی مصیبت کا سامنا آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، اب انہوں نے یہ ایک سینس دیا ہے کہ ہر نفس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، حفاظت کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا، کچھ ملائکہ جو ملک ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کو جن کاموں کے لیے مقرر کیا اللہ رب العزت نے وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سینس بھی نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جب آیتوں کو جوڑیں گے تو وہ سینس طارق کا بھی سمجھ میں آتا ہے، نجم الثاقب کا بھی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ نجم لفظ بھی کچھ الفاظ قرآن کے ہمیں واقعی میں سمجھنا پڑیں گے جن کو انہوں نے ایز اٹ از ترجمے میں کر دیا، اس کو ڈیفائن کرنے کی کبھی کوشش نہیں کری۔ یہ لفظ جو ہے قرآن میں نجم لفظ بھی کئی بار آیا ہے، تو اس کو ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ میننگ میں نہیں ہوتا ہے، میننگ ایک ہی ہوتے ہیں، اس کے پریاواچی ہوتے ہیں جو جہاں فٹ ہوتا ہے۔ قرآن نے جو لفظ جہاں رکھ دیا وہ اسی جگہ پر فٹ ہے، اس کے میننگ اس جگہ پر اسی طریقے سے لیے جائیں گے، بدلے نہیں جائیں گے، اور میننگ بدلتے بھی نہیں ہیں۔ جہاں جو جیسے پہلے سمجھا ہے آگے بھی آپ ویسے ہی سمجھو اس کو، اور آیتوں کو جوڑنا بہت ضروری بات ہے۔ تو فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نظر کرے، دیکھے وہ کس چیز سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، کس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے، مما خلق، وہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ سجیشن ہے کہ وہ اس بات پہ نظر کرے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا۔ خلق من ماء دافق، بنایا گیا وہ ایک پانی سے، اچھلتے ہوئے پانی سے۔ دفق کہتے ہیں ابلتے پانی کو، یا جو پانی نہر میں سے اچھل کے باہر گرے، مطلب اچھلنے کا ایک فورس کے ساتھ میں۔ تو من ماء دافق اس کو لے لیا جاتا ہے سیمن سے، ٹھیک ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، لیکن یہ جو آگے جو بات کہی ہے وہ بہت سائنس کے حقائق کھولنے والی ہے، اور کوئی بھی اگر سائنٹسٹ اس کو اس وقت میں پڑھ لیتا، آج تو سائنس بھی ایز اٹ از بول رہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے وہ صلب سے اور ترائب سے۔ صلب یعنی لوئنس جو ریڑھ کی ہڈی ہے یا پسلیوں کا آخری حصہ، اور ترائب پسلی، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اچھا اس کے بیچ میں جو ووم ہے، جو رحم ہے،
وہ بھی پایا جاتا ہے. تو جو جیسے رحم سے جو رشتے آتے ہیں ان کو اولو الارحام کہتے ہیں، رحم والے رشتے. جو ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے آتے ہیں، جو بنے بنائے آتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں وہ رشتے. تو خیر وہ تو رشتوں کی بات ہو گئی. لیکن یہ جو اس پہ سائنس نے بہت اسٹڈی کری ہے اور کافی بحث پڑی ہوئی ہے. آپ اگر لوگوں میں دیکھیں گے تو جنہوں نے یہ پروف کیا ہے اس میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے پروف کیا ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، اور ایز اٹ از سائنس کے مطابق ہو گئی ہے. سائنس تو جب حیرانی تھی، اور دیکھ کے پھر اس بات کو کئی لوگ مسلم بھی ہو گئے، قرآن کی طرف ان کا جو ہے اٹریکشن ہو گیا کہ جس طریقے سے قرآن نے اس کو بتایا ہے. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اور وہ اس پر قادر ہے اس کو بار بار کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے، پلٹنے کے لیے قادر ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے. کون؟ لیکن اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اب ادھر جو ہے ترجمے میں انہوں نے کیا کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر رکھتا ہے کہ وہ بار بار اس تخلیق کو کرتا رہے. لیکن یہ گرامر کے حساب سے کوئی بھی جانے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف نہیں جا رہا ہے، یہ صیغہ انسان کی طرف جس کی بات ہو رہی ہے کل نفس اس کی طرف جا رہا ہے، کہ یعنی وہ اس چیز کو بار بار یخرجو کرنے پر قادر ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پروسیس آدمی زندگی بھر کرتا رہتا ہے اور اس سے جو ہے نسل برابر چلتی رہتی ہے. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یوم تبلی السرائر، جس دن پرکھا جائیں گے سرائر، چھپے راز، جو چھپی ہیں سیکرٹس ہیں ان کو مبتلا کیا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا. یوم، وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی اسٹیج ہوگی جس کو کہا ہے یوم الاخر، آخری اسٹیج، جس کے آنے کا قرآن بار بار اشارہ کر رہا ہے. اور بار بار اللہ رب العزت اپنے کلام میں ہم کو یہ چیتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تو ایک وقت کے لیے تمہیں دنیا میں رکھا گیا ہے، موت زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، یہ ایک اجل ہے. لیکن جس دن وہ آخری اسٹیج آ جائے گی، یوم الاخر، آخرت والی اسٹیج آ جائے گی، اس دن پھر کوئی بھی کسی کی نہ مدد کر پائے گا، نہ کوئی کسی کا ساتھ دے پائے گا. صرف تم نے جو جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا تمہیں اس کا ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا. یہاں تک قرآن نے کہہ دیا کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وہ آیت کون سی ہے؟ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، بدمعاشی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا. ہم بہت ساری چیزوں کو یہ بہت ہلکے میں لے کے سوچتے ہیں کہ اس بات کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اسے سب معلوم. اس دن جب وہ کتاب کھول لی جائے گی تو یہ بھی کہا جائے گا کہ پڑھ لے تو اپنا چٹا، تو اپنے حساب کے لیے آج خود ہی کافی ہے، اپنا حساب تو ہی کر لے. اور آدمی یہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی بات چھوڑی ہی نہیں، ہر بات لکھ دی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. تو ہمیں بہت الرٹ رہنا ہے اپنی لائف میں، خاص طور سے ہر ایکٹیویٹیز کے تحت، ہر اعمال کے تحت ہمیں بہت سوچنا ہے، غور فکر کرنا ہے کہ ہمارے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ہر چیز جو ہم سوچ بھی رہے ہیں، دلوں میں خیال بھی گزر رہے ہیں. قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ بہت سارے گمان کرنے سے بچو، زن گمان کرنے سے، کچھ گمان تو گناہ ہے. آدمی ایکٹیویٹیز نہیں کرتا لیکن اس کی وہ سوچ ہی گڑبڑ ہے، تو اس سوچ کو بھی ٹھیک کریں. اور ان اعمال کو، ایکٹیویٹیز تو بعد میں کرتا ہے، پہلے تو پلاننگ آدمی اندر کرتا ہے، تو وہ پلاننگ تو صحیح کریں. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. تو کوئی بھی طاقتور قوت والا نہیں ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ کسی طرح کی کوئی ہیلپ ہوگی. اس دن تو کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر پائے گا، نہ باپ بیٹے کی ہیلپ کر پائے گا، بلکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. قرآن
اس دن کے جو اس اسٹیج کے حالات بیان کر رہا ہے کہ اس اسٹیج میں جو مرنے کے بعد آئے گی. مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ تو ایک منتقل ہوتا ہے, روح تو قبض کر لی جاتی ہے, جسم یہی رہ جاتا, اللہ تعالیٰ پھر سے مبعوث کر دے گا, پھر سے وہ جسم دے کے, اس کے لیے بہت آسان ہے. جب پہلی بار کچھ نہیں تھے, جب بنا دیا تو بنے بنائے کو پھر دوبارہ سے پھر بنانا وہ اور آسان ہے وہ پروسیس, تو اس کے لیے تو بہت چیز آسان ہے. تو فرمایا کہ فما لہو من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرج, تو قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے, ذات الرجع, رجوع لفظ آتا ہے پلٹنے کے لیے. اب پلٹ کے آدمی اپنی وہی استھتی پہ آ جاتا ہے, یہ بھی پلٹنا کہلاتا ہے, یا پیچھے ہٹنے کے لیے بھی آتا ہے, مطلب پلٹ کے اور پیچھے چلا گیا, بیک. لیکن آسمان کو پلٹنے والا کیوں کہا؟ اس کے بھی کئی ہدایت نکلتی. قرآن تو چوطرفہ ہدایت کرتا ہے. یہ دیکھیں کہ آسمان کے ذریعے سے بہت ساری چیز, ایک تو یہ کہ آسمان میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ پلٹ کے اسی جگہ آتی ہیں. سب چیز جو گتی ہوتی ہے, گھوم رہے ہیں گرہ یونیورس میں, وہ پورا ایک راؤنڈ کرتے ہیں, پھر اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں سے گھومتے ہیں, اسی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو وہ پلٹنے والا ہوا, یعنی واپس اپنی استھتی میں لانے والا. تو یونیورس تو اسی طرح چل رہی ہے, اور اس طرح سے وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں, مطلب آگے پیچھے ہٹنے کو بولتے ہیں رجا, ارجا. تو وہ اپنے آپ میں بھی جا رہا ہے, آگے بھی بڑھ رہا ہے اور وہ پلٹ بھی رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے بھاپ کو, پانی سے نیچے سے بھاپ جاتی ہے اوپر اڑ کے, پانی تو جاتا ہے بھاپ بن کے, پھر واپس سے پانی برسا دیتا وہ, تو اس کو اسی حالت پہ لے آتا واپس بھی. اس لحاظ سے بھی ذات الرجع ہے وہ آسمان پلٹنے والا. کتنی خوبیوں سے, ابھی تو بہت سے حقائق کھلی نہیں ہے یونیورس کے. قرآن کی بہت سی آیتوں کو ہم ایسے ہی نکل جاتے, ہم خود بھی اس تک نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ سائنس جو, اگر کوئی سائنس والا پڑھے گا تو بہت زیادہ اگر حقائق کی نگاہ سے دیکھے گا تو بہت سی اس سے وہ نکال دے گا کہ آسمان کو ذات الرجع کیوں کہا, ذات الرجع پلٹنے والا کیوں کہا, کیونکہ ادھر تو بہت ساری چیزیں ایز اٹ از ہو رہی ہیں, یعنی اپنی استھتی پہ واپس آ جا رہی ہیں. ذات الرجع. والارض ذات الصدع, صدع کہتے ہیں پھٹ جانے کو, پھاڑنے کو, اسپلٹ کرنے کو, زمین پھاڑنے والی, اور قسم ہے زمین کی جو پھاڑنے والی ہے, پھٹ جانے والی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین, حالانکہ یہ جو صفت ہے وہ تخریبی خرابی والی صفت ہے, پھاڑنا, کوئی چیز کو پھٹ جانا, اسپلٹ ہونا, لیکن تخریبی صفت کے بعد پھر اصلاحی صفت بھی آتی ہے. کوئی چیز, زمین کو بھئی گڈھا کرتے ہیں, پھاڑتے ہیں, پھر اس پہ پودا لگاتے ہیں, گڈھا کر کے پودا لگاتے ہیں تو پھر پیڑ اگ جاتا اس کے بعد. تو پہلے خرابی ہوتی ہے, خرابی دکھتی ہے وہ, لیکن وہ خرابی نہیں ہوتی, وہ اصل میں اصلاحی ہوتی ہے. تو تخریب اگر اس کا مقصد صحیح نہیں ہو تو پھر خرابی ہے, مقصد صحیح ہو تو پھر وہ اصلاحی بھی ہے. تو زمین پھاڑنے والی ہے, زمین بہت سے, اور زمین کو اللہ نے مسخر بھی کیا, مطلب آپ چل رہے ہو تو نیچے نہیں دھسو گے, کھودو گے تو کھد جائے گی, ایسا بنایا. مطلب اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ کھودنے سے بھی نہیں کھدے, اور اتنی ایسی بھی نہیں ہے کہ زمین پہ چلنے پہ پیر نیچے دھس جائے. وہ الگ بات ہے کچھ ایریاز کی, لیکن عام طور سے جو زمین کا حصہ ہے تھا. تو فرمایا والارض ذات الصدع, صدع, تو قسم ہے زمین کی جو ذات الصدع ہے, پھٹنے والی ہے. انہ لقول فصل, یہ تو فیصلے کا دو ٹوک فیصلہ ہے, اللہ نے کہا لقول فصل, قول ہے فیصلے والا, دو ٹوک بات ہے. قرآن تو دو ٹوک بات ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند بھی نہیں ہے کہ کوئی گھما پھرا کے کوئی بات کہے. قرآن میں ایک نہ ہے کہ آپ یا ایھا الذین آمنو سیدھی بات کیا کرو, گھما پھرا کے بات نہیں کیا کرو, سیدھی بات کیا کرو. قرآن نے مومنوں کو یہ آدیش دیا ہے, ماننے والوں کو, کہ بات سیدھی کیا کرو, اس میں کسی طرح کی ٹیڑھ پیچیدگی نہیں ہو. اس طرح بات کرنے کا اندازہ ہو کہ بات سیدھی اور صاف سمجھ میں آئے, اس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہو, کسی طرح کی چال فریبی, جو آدمی کہتے ہیں نا کہ جھوٹ من میں ہے لیکن وہ اس طرح سے بولے کہ وہ جھوٹ لگے ہی نہیں. یہ سب جو ہے غلط طریقے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے سیدھی بات کیا کرو, اور اپنے کلام کو بھی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ لقول فصل, فصل فیصلہ, ڈیسیزن والا, دو ٹوک, لقول فصل ہے.
वमा हुआ बिलहज़ल, कोई हंसी मजाक नहीं है। कुरान के साथ हमने जितना हंसी खेल करना था वो कर चुकी है कौम, और इस हद तक जा चुके हैं कि अब अगर वाकई में ये अल्लाह के कलाम से जुड़ना चाहते हैं तो उसको जाहिर कर दें, उसको आम कर दें, उसका पढ़ना पढ़ाना आम कर दें, उसको फैलाने की कोशिश करें और तौबा कर लें पिछले जो गलतियां करी हैं, तो शायद कुछ काम बन सकता, वरना इतने पीछे जा चुकी ये कौम, मानने वाली जो दावेदार कौम है कुरान की मानने के लिए, कि अब वो जो है अजाब की शक्लें नज़र आ रही हैं धीरे धीरे। और इतनी ज़बरदस्त कोई कौम ज़िल्लत में नहीं आती है जिसके हाथ में अल्लाह का कलाम हो। क्या पिछली कौमों को नहीं देखा जिन पर किताबें नाजिल हुई और जो मानने के दावेदार थे, फिर उनकी कैसे पिटाई हुई और कैसे जो है वो जलील किया गया। वही इतने लार्ज स्केल पे कौम के साथ हो रहा है। दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। क्या कभी सोचा नहीं है कि कुरान में कहीं तो कुछ चूक कर रहे हैं? तो आओ बैठो पढ़ो समझें, उसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है, उसको समझें। तो देख तो रहे हैं कि जो मसाजिद हैं उसमें कुरान की कितनी तालीम हो रही है, कुछ तालीम नहीं होती है। वो अपनी रिवायतों की किताबें पढ़ाते हैं, उसी के दीन को चलाते हैं, उसी के कुरान तो बस चूमने चाटने के लिए और तावीज़ गंडों के लिए जादू टोने के लिए बना रखा है इनने। उसको समझने की कभी कोशिश भी नहीं करते, ना सीखने सिखाने का कोई रिवाज है यहाँ पर। अरबी की क्लास भी यहाँ पर होती है, सीख सकते हैं, कोई भी आए तो वो सीख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और भी जगह है जहाँ अरबी सिखाई जा रही हो अगर, तो वहाँ जाके सीख सकते हैं। लेकिन कुरान सीखने के लिए अरबी तो सीख लें थोड़ी बहुत, कि ज़िंदगी भर ऐसे ही पढ़ते समझ के, और फिर तर्जुमा भी अगर नहीं भी आती है तो तर्जुमा तो पढ़ें, ट्रांसलेशन तो पढ़ें, किसी का भी लें और ईमानदारी से उसको गौर व फिक्र से पढ़ें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुआ बिलहज़ल, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इन सिंसेरिटी से सुनो, सिंसेर हो इसके लिए, अल्लाह के कलाम के लिए। बहुत हल्के में आयतों को जहाँ, और कुछ अगर हिदायत समझ में आती तो आदमी को ये सोचता कि वो माशरे के ख़िलाफ़ लगती, तो वो ये सोचता कि जाने गुमराह हो रहा है, गलत समझ में आ रहा। अरे अल्लाह की किताब से हिदायत ही मिलती है, आप ईमानदारी से तो पढ़ें। अल्लाह ताला रास्ता दिखाने वाला है। पहले से कोई किताब बगल में दबा के आएंगे कि हम मानेंगे तो इसकी, तो फिर इस पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। पहले तो सब कुछ जो पहले से सुन रखा उसको डिलीट करो, फिर इसके डेटा को अंदर लो, तब आएगा, वो समझ में आएगा भी। लेकिन पहले से एक बात पे जमे हुए हैं कि ये तो मान नहीं है, ये मान नहीं है, ये तो सब करते आ रहे हैं, ये तो मतलब हर चीज़ पहले से एक अकीदे बना चुके हैं, और फिर उसके बाद कुरान में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जब नहीं मिल रहा तो कह रहा है कि कुरान में ही नहीं है, कुरान तो आधा अधूरा है। ये गलत बात है ना। अल्लाह के कलाम तो कंप्लीट है, अल्लाह ने पूरी बात नाजिल की और समझाने के लिए करी। अब अक्ल खोल के नहीं पढ़ेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। इन्नहुम यकीदूना कैदा, ये चाल चल रहे हैं। वह अकीदो कैदा, और मैं भी चाल चल रहा हूँ। कैद चाल प्लॉट करने को बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि ये लोग चाल चलते हैं, और दुनिया वाले वाकई चाल चलते। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वहाँ मकर लफ्ज़ आया, ये मकर करते हैं, चाल चलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी उन्होंने प्लॉट किया था, चाल चली थी, उन्हें फंसाया था, फांसी पे लटकाने की यहूदी मुफ्तियों ने कोशिश करी थी पूरी तरीके से, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मूसा अलैहिस्सलाम को भी ख़त्म करने की पूरे ग्रुप को कोशिश करी थी, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते मोमिन लोगों का, लेकिन चाल चलते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी कहा कि ये चाल चल रहे हैं, हम भी चाल चल रहे हैं। अल्लाह भी चाल चलता है, लेकिन चाल फिर किसकी कामयाब होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। उसकी प्लानिंग ही कामयाब होती है। लोग बाग अपनी प्लानिंग करते, तो प्लानिंग करने का सबको अधिकार है, कोई अच्छी करता कोई बुरी करता, सब प्लानिंग करो, प्लानिंग ही तो देखी जाएगी आदमी की। होता तो वही है जो रब चाहता है, कायदे में होता तो वही है, फिर आदमी मजबूर होके कहता रहो तो वही हुआ। लेकिन अल्लाह पर दोष गढ़ना गलत बात है, क्योंकि प्लानिंग तुमने करी थी। वो मिसाल बार बार देते हैं ताकि बात समझ में आ जाए कि दूध का गिलास भी रखा, शराब का गिलास भी रखा, शराब उठा के आदमी ने पी ली और कह रहा अल्लाह ने चाहा तो पी,
ارے تو تم نے چاہا نا، تمہیں نے تو پلاننگ کیا، تم نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے تو چاہا تھا کہ نہیں پیو تو منع کر دیا تھا، اللہ نے تو رسول بھیج کے سمجھا دیا تھا کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ بڑھا کے پی لی تو تم نے چاہا نا، اور کہہ رہے کہ اللہ نے چاہا، اللہ نہیں چاہتا تو ہوتا ہی نہیں۔ یہ الگ بات تھی کہ ہونا وہی تھا، لیکن پلاننگ میں آپ پھنس گئے ہو نا، آپ پلاننگ نہیں کرتے، کوئی زبردستی منہ کھول کے پسٹل رکھ کے پلا دیتا تو گناہ گار بھی نہیں تھے، پھر اپنے آپ سے کیا نا، پلاننگ آدمی کرتا ہے۔ تو ہم پلاننگ انہم یکیدون کیدا، یہ پلاننگ کر چال چل رہے ہیں، وہ عقید و قیدا، اور میں بھی چال چلتا ہوں۔ فما للکافرین امہلہم رویدا، تو محل تھوڑی سی مہلت دے دو انکار کرنے والوں کو، بہت تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی ہے، رب دھمکی دے رہا ہے بہت اشارتاً، رسول پہ کلام نازل ہوا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان انکار کرنے والوں کو بس مہلت دے دو تھوڑی سی۔ وہ مہلت جب ختم ہو جاتی تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے چیتایا، سمجھایا، آج بھی آنکھیں کھول لیں، آج بھی آنکھ کھول کے قرآن کی طرف بلائیں، قرآن کو سیکھیں، سکھائیں، قرآن کی طرف رجوع کر لیں، آج بھی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ توبہ کر لیں، بہت سے جو غلط کام ہو گئے جو ہو ہی گئے تو اس کے لیے توبہ بھی تو ہے، توبہ تو شرک بھی کی بھی توبہ کر لیں گے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ اگر کچھ غلطی پہلے سے ہم نے کچھ غلطیاں کری ہیں اس کی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، آگے سے جو ہے نہ کرنے کا ایک عزم رکھیں، اور اپنی صاف ستھری لائف جئیں، اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ، پوری قوم کے ساتھ مدد آئے گی جب پوری قوم کرے گی یہ کام۔ تو وہ جو مہلت ہے اس مہلت کو ہم گنوائیں نہیں۔ انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دو بس انہیں۔ وہ مہلت اسی لیے ہے کیونکہ اللہ کا عذاب ایک دم سے نہیں آتا، ایک دم سے آئے گا تو غیب کے پردے چاک ہو جائیں گے، ہر آدمی کی پھر امتحان ہی ختم ہو گیا۔ بھئی ایگزامنر بھی اگر دیکھتا ہے کہ بچہ کچھ بھی غلط سلط لکھ رہا ہے تو اس کو وارن کرتا ہے صحیح لکھو صحیح لکھو، لیکن کاپی تھوڑی چھین لیتا وہ، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس 3 گھنٹے، لکھتے رہو، رزلٹ آئے گا بعد میں، ابھی ٹائم ہے تمہیں دیا، تم جو بھی چاہو لکھو، ہم صرف وارن کر سکتے کہ صحیح لکھو، دیکھو فیل ہو جاؤ گے۔ تو وہ وارن کیا جا رہا ہے برابر کتابوں کے ذریعے سے کہ لائف اسٹائل میں ایک تو اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سیدھی بات ہے کہ اس میں جو ہے چال فریبی مکاری، جو دل جو ہے صاف دل لے کر آئے گا اس کے لیے ہے فیصلہ۔ تو ان چیزوں پہ ہم غور کریں، قرآن کے حقائق پہ بھی غور کریں، یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اگر کر لو گے تو فائدہ اور نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں کرنے پہ بھی بہت بڑا لاس ہے اور کرنے پہ بہت زیادہ فائدہ ہے۔ زیادہ کچھ ہمارا رب چاہتا نہیں ہے، بس جو زندگی دی ہے اور معاشرے کا قیام بہت ضروری ہے، اس میں غربا مساکین کی فکر کرنا ہے، اور اس کی پوری اسٹریٹجی قرآن میں دی ہے۔ اللہ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی رب کا فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے، کون آیتوں کو ماننے والا ہے، کون آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ تو آیتوں کو تو پہلے سمجھیں، اس کے بعد ہی تو سمجھ میں آئے گا کن باتوں کا انکار کر رہا ہے اور کن باتوں پر ہم چل رہے ہیں۔ جب وہ پڑھیں گی نہیں تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ ہمیں تو بچپن سے جو دین بتا دیا جاتا اسی پہ چلتے ہیں۔ کسی کی بھی بات ہو قرآن سے تو چیک ہوگی نا، اللہ کے کلام سے۔ یہ فیصلہ قول فصل ہے نا، فیصلہ ہے، یہ فیصلے کا کلام ہے، یہ تو ڈیسیزن میکنگ ہے قرآن۔ تو یہاں پر یہ صورت پوری ہوئی انشاءاللہ۔ سورہ الاعلیٰ ہوگی اگلے ہفتے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ درس کا وقت بھی گھٹا دیں گے، 8 بجے سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں اور قرآن کی آیت پہنچانے کا حق ادا کریں، اور خود بھی سمجھ کر پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔